बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राज साहब। काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। सुनने वालों को बताना ज़रूरी है, कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से प्रोग्राम कंटिन्यू कर सके, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रोग्राम दोबारा इसी तरह जारी व सारी रहेगा जो हम पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर भेजें और वीडियो को शेयर करें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में सारी इंडिपेंडेंट आवाज़ों को, राय साहब अब तो कोई बची नहीं है, सबको इन्होंने मार दिया, दबा दिया। और एक मखसूस किस्म का तबका जो अपने आप को सहाफ़ी कहता है वो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आपको नजर आता है। हैविंग सेड दैट, राय साहब 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो अलीबा खान की मुलाकात नहीं करवाई गई और उन्होंने बच्चों की पाकिस्तान आमद के हवाले से, वीज़े के हवाले से कुछ बातें कहीं, और फिर हुकूमत के लोग जजेस के फैसले भी लिख रहे हैं। ये माजरा क्या है, ये भी उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर अपने सुनने वालों के सामने। और राय साहब इसके साथ साथ गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा है इमरान खान के हवाले से और इसके 25 निकात। इमरान खान की 50 साल की जो उन्हें मेन लाइमलाइट के अंदर जो वाक़यात जिस तरह से वो हमें नज़र आए दुनिया के बड़े से बड़े अखबारात के अंदर ओवर द ईयर्स, एज अ क्रिकेटर, एज अ पॉलिटिशियन और अब एक कैदी के तौर पर, तो दुनिया उनके बारे में क्या लिख रही है इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और राय साहब, जो सोहेल अफरीदी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक खिताब भी किया, वो ऐलान नहीं हो सका जिसके बारे में मैं और आप और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अब कब निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन असल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरान खान की बहनों की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। अलीमा खान की गुफ्तगू जेल के बाहर वही कहती है कि जब हम आखिरी दफ़ा अदालत में मौजूद थे तब हमें यकीन दिलवाया गया कि फैमिली की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ना ईद से पहले और ना ही ईद के बाद ये मुलाकात करवाई गई। इमरान खान 16 अक्टूबर से मुकम्मल कैद तन्हाई में है और अब बुशरा बीबी की मुलाकातों को भी बंद कर दिया गया। और पाकिस्तान में हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को फैसला लिख कर दिया। दोनों जजेस सवालात बहुत अच्छे कर रहे थे, लेकिन हुकूमत के एक वजीर के हाथ का लिखा हुआ फैसला था। कभी ऐसा हुआ कि चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड का फैसला करे, जजेस कानून की किताबें खोलकर बैठ गए थे कि इलाज किस कानून के तहत करवाएं, लेकिन मुलाकात जब नहीं होती तो उन्हें कोई कानून याद नहीं आता। 23 मार्च की सुबह हमें सोशल मीडिया से पता चला कि इमरान खान को पिम्स लेकर गए। हमें कुछ मालूम नहीं कि डॉक्टर नदीम कुरैशी जिस दिन से नाम तजवीज़ हुआ उस दिन से राब्ते ही चले गए। एजेंसियों के बंदे जब राब्ते करते हैं तो नौकरियों का सवाल होता है, इसलिए सब कहते हैं कि हम मजबूर हैं। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान को फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इमरान खान के बेटों ने हमें बताया कि इमरान खान ने कहा कि दूसरा टीका लगने के बाद आंख में थोड़ी सी बेहतरी आई और हुकूमती मेडिकल टीम अब पहले से कुछ बेहतर हमारी देखभाल जो है वो कर रही है। अच्छा, मैं ना जब ये आपने भी ट्वीट पढ़ी है ना राय साहब, जो बच्चों की आई है, उसमें जो फोकस था ना वो था बुशरा बीबी के हवाले से, कैद तन्हाई में रखा और जुल्म हो रहा है, प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ने आंख के हवाले से बात नहीं की। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो खानदान के जरिए से हमारे सामने आ रही है कि उनकी आंख में थोड़ी बेहतरी आई है। हम इसको बिलीव करें राय साहब? 85% जो नज़र ख़राब हो गई थी, एक तो इस पर मैं चाहूँगा कमेंट करें। और हुकूमत अदालतों के जरिए फैसले करवा रही है, तो निज़ाम तो मुकम्मल कंट्रोल में आ गया है उनके। देखें हाशमी साहब, जो आपने ख़बर पढ़ी इसका जवाब भी देते हैं और इसके साथ एक और ख़बर या कुछ सहाफ़ियों का एक नया दावा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बड़ी पेशरफ्त हो रही है। और ये दावा भी कि इमरान खान साहब अगले कुछ अरसे में, बल्कि कुछ सहाफ़ियों ने तो ये दावा किया कि अगले चंद हफ्तों में बनीगाला मुंतकिल हो सकते हैं, और साथ ये कंडीशंस भी लगाई और ये कहा कि इमरान खान साहब के साथ कुछ पसे पर्दा ऐसे लोगों की कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई रवाबित हुए हैं या कोई पैगाम रसानी हुई है जिनके मुतल्लिक ये तासुर दिया गया कि पीटीआई के अंदर वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में समझे जाते हैं, तो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के नतीजे में ये डेवलपमेंट हो रही है। तो इसके मुतल्लिक भी बात करेंगे थोड़ा आगे चलकर, लेकिन पहले जो आपने सवाल किया उसकी जानिब आते हैं। एक तो हाशमी साहब, इस वक्त जो इमरान खान साहब के बेटों से उनकी बात हुई ईद पर, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि ये जो बात हो रही थी ये मुकम्मल तौर पर बग हो रही थी,
یعنی اس کو ریکارڈ کیا جا رہا تھا، اور ایک ایک لفظ جو ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے اپنے والد سے کیا پوچھ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، وہ بھی بگنگ ہو رہی تھی، اور ادھر سے عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے اس کی بھی بگنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اپنا جو موقف ہے، یعنی وہ 960 دن سے زائد ان کو ہو گئے ہیں جیل کے اندر قید ہوئے، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی جو کال ہے اس کو بگ کیا جا رہا ہے، اس کی پوری ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس کی ریکارڈنگ پوری جو ہے یہ متعلقہ حلقوں تک بھی پہنچے گی، اس ظالم حکومت چاری فارم 47 والے تک بھی پہنچے گی۔ تو انہوں نے جو اس وقت ملک کے اندر سپریشن ہے اور جس طرح سے عدلیہ اس کی اعلی کار بنی ہے اس جبر کی، اس کے متعلق بڑی کھل کر بات کی، لیکن اس کو آپ ایک باپ بیٹے کے رشتے کے تناظر میں دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو والدین ہوں گے، تو ذرا باپ بیٹے یا اولاد اور والد کے جو بات چیت ہے اس کے تناظر میں دیکھیں، تو آپ کو ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ والد سے اگر کوئی ان کا بچہ اس کی تکلیف کے متعلق پوچھے تو وہ تکلیف میں ہو بھی تو وہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ آپ کو تکلیف ہے۔ یعنی میرے اگر بچے مجھ سے پوچھیں میں بہت تکلیف میں بھی ہوں تو میں کبھی بھی نہیں بتاتا کہ میں تکلیف میں ہوں یا میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ خبر کوئی نہیں آ رہی تھی نا، بچوں کے ایک سیریز آف انٹرویوز ہے جس میں وہ کہتے ہیں قید تنہائی ہے۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ اب عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو وہ یہ کہتے کہ آپ میری صحت کے حوالے سے پیغام دیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ آپ میری مشکلات کے حوالے سے باہر کوئی پیغام دیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی جو ان کو مشکلات ہیں ان کا ذکر کرتے، انہوں نے ذکر کیا جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھینا گیا، جو الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا، اور پھر جو پی ٹی آئی کے اوپر کیسز بنائے گئے اور عمران خان صاحب پر کیسز بنائے گئے، اس میں جو عدلیہ سہولت کار بنی۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے متعلق کہا گیا، ظاہر ہے میرا جو ایک اندازہ ہے وہ یہ ہے، جو میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ جب اس پر بات ہوئی ہوگی ان کے اپنے بیٹوں کے ساتھ، تو انہوں نے جب ان کی طبیعت اور ان کی آنکھ کی بینائی کے متعلق پوچھا ہوگا تو انہوں نے ایک جنرلائز بات کی ہوگی، جیسے کوئی بھی والد اپنے بچوں کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ کچھ بہتری ہے، جو میرا وہ ایک تجزیہ اس کے اوپر۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ یہ خبر باہر آئی ہے، اور اس ڈاکٹر کے متعلق بھی عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ جہاں پہلا عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہوا تھا پیمز میں، اور پہلے ڈاکٹر جنہوں نے ان کو ٹریٹ کیا تھا، کہ وہ سرکاری ڈاکٹر جو کہ پورے طریقے سے ریاست کے کنٹرول میں یا حکومت کے کنٹرول میں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی 85% جو ہے ایک آنکھ سے ان کی بینائی متاثر ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اسی وجہ سے تو عمران خان صاحب کو پیمز میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ لایا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، اس کی کوئی انٹیروگیشن نہیں کی گئی، اس کی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی کہ عمران خان صاحب کی بینائی کچھ۔ انہوں نے رپورٹ نہیں دی رائے صاحب، بہت سے رپورٹ نہیں آئی، عدالت بھی نہیں آئی، جج کے سامنے نہیں پیش کی انہوں نے رپورٹ۔ جی بالکل، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا فرمان بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم تو یہ حکم جاری نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے، یہ تو حکومت نے کرنا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی اس قسم کا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ تو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی جو بینائی کا معاملہ ہے یہ بڑا سنگین تھا، ابھی بھی سنگین ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جعلی حکومت بہت کچھ ہے جو چھپانے کی کوشش کر۔ اچھا، ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں، جب علیمہ خان یہ کہتی ہے نا کہ جب ہم ملاقاتوں کی بات کرتے ہیں یا علاج کی بات ہوتی ہے تو ججز کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ علاج کس قانون کے تحت کروائیں، اور جب نہیں ہوتی تو انہیں کوئی قانون یاد نہیں آتا کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ رائے صاحب، اس سے ایک بات تو چلیں واضح ہوئی کہ جو ان سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے اور ان کی ملاقاتیں اور کھانے اور ڈاکٹر اور کوٹھیاں کرائے پہ اور فلم اور سٹیج ایکٹریسز کو بک کر لینا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتوروں کے اشاروں پر یہ تمام سہولیات ان کو ملتی رہی ہیں۔ دیکھیں، طاقتوروں کی مرضی اور منشا کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میاں نواز شریف کو سہولیات میسر تھیں
جو مریم نواز کو سہولیات میسر تھیں وہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض امین ان کی مرضی اور منشا سے ہی ملی ہوئی تھی نا، اور یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ آگے اپنے لیے ایک روم کریٹ کر رہے تھے کہ آگے جا کے جو نون لیگ کے ساتھ میں نے ڈیل کرنی ہے تو یہ جو میں ان کو آسائشیں دے رہا ہوں تو یہ اس کی بنیاد بنے گی۔ پھر وہ خواجہ آصف جو ہیں یہ جنرل باجوہ کے جو ریٹائرڈ سسر ہیں جو کہ فوج سے ریٹائر ہوئے، تو یہ جا کے مسلسل ان کے دربار میں حاضری دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو 2018 کے اندر الیکشن میں عمران خان صاحب نے فتح حاصل کی ہے، آپ کسی طریقے سے اب عمران خان صاحب کو نکالیں، اور اس کے لیے جنرل باجوہ کے جو سسر ہیں ان کو استعمال کیا گیا باقاعدہ جنرل باجوہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو اسی طرح شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو کمر درد کے بہانے، صرف کمر درد کا بہانہ، آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں تو سرکاری جو ڈاکٹر ہیں، ریاست کے ڈاکٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ 85% بینائی متاثر ہو گئی، ان کے کمر درد کے بہانوں پر جو ان پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے، ان کو عدالت سے ریلیف مل جاتا تھا، عدالتوں میں پیشی نہیں ہوتی تھی۔ حمزہ شہباز کی بھی جو ماشاءاللہ جوان جہان ہیں، تو ان کے متعلق بھی وہ ہمیشہ وہ رپورٹ چلی جاتی تھی کہ کمر میں درد ہے تو میں پیش نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سب کچھ کس کی مرضی اور منشا سے ہو رہا تھا؟ وہ آف کورس جنرل باجوہ کی اور اس وقت کی جو اسٹیبلش۔ اچھا صاحب، اس میں نا اپنا تجزیہ جاری رکھیے گا، میں کچھ چیزیں ساتھ ساتھ خبریں بھی دے دوں۔ ایک تو عمران خان کو زیادہ غصہ ججز پر تھا اور انہوں نے کہا کہ میں اور بشرا بی بی قید تنہائی میں ہیں۔ بشرا بی بی پر تو عام سے چارجز تھے، اس کے باوجود ان کی ضمانت مجھ پر پریشر ڈالنے کے لیے ہونے نہیں دی جا رہی۔ عمران خان کا واضح موقف ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں شہادت قبول کر لوں گا لیکن ان فرعونوں کے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکاؤں گا۔ اعتزاز احسن جب چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تاریخ دیں جس تاریخ کو یہ کیس سنا جائے۔ جج نے 31 تاریخ دی۔ اب اگر 31 کو یہ کیس سنے جاتے تو ضمانت ہو جانی تھی۔ وہ کیس، 2 کیس بچے ہیں، القادر توشہ خانہ 2، بشرا بی بی پر تو بہت ہلکے چارجز ہیں اور ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، لیکن ان کو رہا جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ راج صاحب، رہائی ایک پریشر بلٹ اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان ان کی مرضی کی ڈیل کر لیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ڈیل کر لی جائے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آپشنز لے کر آئیں، ہم اپنے آپشنز رکھیں گے اور کوئی جو راستہ ہے جو نکال لیا جائے گا، درمیان والا راستہ نکالا جائے، لیکن یہاں پر پریشر یہ ہے کہ ڈیل کی جائے اور ایک ایسی ڈیل کی جائے جس میں ان کے آپشنز جو ہیں ان کو عمران خان تسلیم کر کے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے رفع دفع کریں یا ان کو جو ہے ایک ایگزٹ دیا جا سکے۔ اب دنیا کے رائے صاحب جو بڑے بڑے اخبارات ہیں، میں آج ایک ٹائمز اخبار کے اندر، سنڈے ٹائمز میں آرٹیکل ہے جس میں عمران خان سنس the dad will never budge and he would rather die in prison۔ دیکھیں بچوں کو کچھ نہ کچھ تو ایسا سننے کو ملا، جو آپ نے بھی بات کی، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار میں ان فرعونوں کے سامنے قاسم اور سلیمان سر نہیں جھکاؤں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے، مجھے موت قبول ہے لیکن میں کبھی بھی ان کے ساتھ ڈیل کر کے باہر نہیں ہوں رہا۔ سب 3 برس ہو گئے، سسٹم فیل ہو گیا، سسٹم نیا کھڑا کیا گیا، وہ بھی نہیں چل سکا، عدالتیں کمپرومائز، نظام کمپرومائز، پاکستان میں ان لوگوں نے اپنے ضمیروں کے سودے کر لیے، پاکستان میں ووٹ کا سودا ہوا، پاکستان میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا سودا ہوا، جمہوریت کا سودا ہوا، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ان سے ٹوٹ نہیں رہے۔ آج آپ نے اگر گارڈین کا جو کیپشن پڑھا نا راج صاحب، یہ ہر پاکستانی کو پڑھنا چاہیے جن کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ گارڈین اخبار انگریزی ہے، کیونکہ اس کے کچھ نکات ہم سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ اس کا مین کیپشن ہے راج صاحب، The prisoner number 804، قیدی نمبر 804، The plot to erase عمران خان، وہ سازش جس کے ذریعے عمران خان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا عمران خان کو مٹایا جا سکتا ہے راج صاحب؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں، آپ کا میں تجزیہ ہمارے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں، آپ اسے اس پورے اس آرٹیکل کو جو تقریباً میرا خیال ہے کہ 5000 ورڈز کا ہے، اور اس میں عمران خان کی 25 جو ان کی زندگی کے جو اہم ستون کہیں، جو پہلو کہیں، یا ایسے جو موڑ آئے جس کا انہوں نے ذکر کیا، وہ میں 1 by 1 شیئر کرتا ہوں اور آپ ساتھ ساتھ اس پہ کمنٹ کیجئے گا، اینڈ دین لیٹس اوپن دس ڈسکشن اپنے تمام سننے والوں کے لیے بھی کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے۔ راج صاحب، پہلی جو چیز ہے، عمران خان از اے پبلک، دا موسٹ فیمس پبلک فگر۔ اگر آپ پہلا نقطہ اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں عمران خان ایسی شخصیت تھی راج صاحب جس کی شہرت ہر طبقے اور ہر دور میں موجود ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک دور کی ہم بات کر رہے ہیں۔ عمران خان
پولیٹیکل آئیکن سے پہلے ایک کرکٹ آئیکن بھی تھے. یہاں کے جو جتنے بھی ٹیبلائڈز اخبارات ہیں یا پھر جتنے بھی آپ کے بڑے اخبارات ہیں، اس میں عمران خان کی تصویر آپ کو ہر دفعہ ہر ایڈیشن کے اندر نظر آئے گی، چونکہ برٹش سوسائٹی جو جاننا چاہتی تھی کہ عمران خان ان انگلینڈ اینڈ ہی از پلئنگ کرکٹ، اور ان کے جو تعلقات ہیں اوبویسلی اس پہ بات ہوتی ہے. پھر دوسری چیز اس میں جو لکھی، دا فارمر کرکٹ لیجنڈ ٹو دا پولیٹیکل آئیکن. ایک کرکٹ آئیکن سے کس طرح سے وہ پولیٹیکل آئیکن میں ان کا جو سفر ہے وہ ایک عالمی کرکٹ ہیرو سے فلائی رہنما اور پھر ایک طاقتور سیاسی شخصیت میں تبدیل ہوئے. ریاست نے انہیں عوامی زندگی سے مکمل طور پر ہٹانے کی منظم کوشش کی، جس میں میڈیا کنٹرول بھی شامل تھا. دا اسٹیٹ اٹمپٹ ٹو اریز عمران خان. نیتن یاہو کی تصویر چلتی ہے رائے صاحب پاکستان میں، لیکن عمران خان کی تصویر نہیں چلے گی. اور مجھے ویسے حیرانگی ہے، میں اس دن عید کے پروگرامز رائے صاحب دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک کلپ میرے سامنے ہے جس میں عزیزی صاحب جو ہیں، سہیل احمد صاحب المعروف کامیڈین، جنہوں نے سٹیج کو خیر بات اس لیے کہا تھا کہ وہاں پہ فحاشی ہے، اوریانی ہے، تو میں ایسا سٹیج نہیں کر سکتا. آج انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کے نام کو، عمران خان کو ڈسکس مت کریں. رائے صاحب اب یہ نیو نارم بن گیا پاکستان میں کہ ایسے لوگ، میرا خیال ہے کہ سہیل احمد صاحب کو ایک مخصوص طبقہ سنتا ہوگا، ایک دیکھتا ہے، لیکن عمران خان کا جو حلقہ ہے دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا، وہ پوری دنیا میں آپ کو ملے گا. آج وہ بھی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. پھر دا ٹی وی ان اخبارات پر ان کا نام، تصویر دکھانے پر پابندی. ان کی شہرت سیاست سے پہلے کی ہے، جس میں کھیل، سوشل لائف اور فلائی کام تھا. یہ کوئی کسی حلقے کے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے رائے صاحب شہرت نہیں ملی ان کو. جیسا مریم نواز اور ان کی پوری کابینہ، اور اس کابینہ میں شامل وہ ان کے چچا جان، ان کے ابا حضور، ان کی پوری ملک کی جو سیاسی قائدین ہیں، ان کو شہرت اس وجہ سے نہیں ملی کہ یہ فارم 47 کی حکومت کے کچھ نمائندے ہیں یا کچھ بینیفیشریز ہیں. عمران خان کی شہرت اس سے پہلے تھی. راسا پلیز کنٹینیو. دیکھیں، آپ نے جو دو بڑے ویلڈ کویسچن پوچھے، ان کے جواب بھی دیتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کا ایک کویسچن کا جواب رہ گیا تھا جو آپ نے عدالت کے متعلق پوچھا کہ عمران خان صاحب نے اس مرتبہ عدالتوں کے متعلق بہت زور دے کے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ اس جبر کی اعلیٰ کار ہے. دیکھیں، ہر معاشرے کے اندر ظالم بھی ہوتے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں. جو آپ کے اس وقت مہذب معاشرے ہیں تو وہ کم سے کم اپنے معاشروں کے اندر انہوں نے ظالموں کی تعداد جو ہے یہ کم کر دی ہے، بہت کم کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے مظلوموں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے. لیکن پاکستان جیسے جو ممالک ہیں، خاص طور پر پاکستان، یہاں پہ ہمیشہ ظالم جو ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں رہے ہیں. لیکن ایک معاشرے کا اصول ہوتا ہے کہ جہاں پہ ظالم موجود ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر معاشرے کے اندر، تو وہاں پہ اس ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے 2-3 ادارے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کی پولیس ہوتی ہے، اور پھر پولیس کسی کیس کو انویسٹیگیٹ، انٹیروگیٹ کر کے عدالت کے اندر لے کے جاتی ہے. جو حتمی طور پر ظالم کو کٹہرے میں کھڑے کر کے سزا دینے کا عمل ہوتا ہے، وہ مکمل کرنا ہوتا ہے عدالت نے. یعنی کسی بھی معاشرے کی جو تباہی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کی عدالتیں مکمل طور پر کمپرومائز ہو جائیں، جب وہ آزادانہ فیصلے نہ کریں. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ جو ذمہ داری ہے اپنے اس پیغام میں یہ عدالتوں کے اوپر اس مرتبہ پورے طریقے سے عائد کی ہے کہ ظاہر ہے کہ ظالم اس حکومت کا ہاتھ جو ہے یہ عدالتوں کا کام تھا کہ وہ روکے، لیکن وہ نہیں روک رہے، بلکہ اس کے اعلی کار بن گئے ہیں، حصے دار بن گئے ہیں، شراکت دار بن گئے ہیں. اب جو آپ نے عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے بات کی، دیکھیں عمران خان صاحب جب کرکٹ میں تھے، عمران خان صاحب ایک بہت مقبول کھلاڑی تھے. عمران خان صاحب جب کیپٹن بنے، 1992 کا ورلڈ کپ عمران خان صاحب نے جیتا. آج تک وہ واحد ایک ورلڈ کپ ہے جو کہ 50 اوورز کا، 50 اوورز کا جو پاکستان نے جیتا ہوا ہے. 1992 سے 2026 آ گیا. کرکٹ میں، پاکستان کے کرکٹ میں زیادہ وسائل آ گئے، لیکن دوبارہ ہم 50 اوور کا جو ورلڈ کپ ہے وہ نہیں جیت سکے. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب ابھی پورے طریقے سے سیاست میں فعال نہیں ہوئے تھے، عمران خان صاحب نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا، جس کے متعلق ویسٹرن میڈیا یہ کہتا ہے کہ اس ہاسپٹل کا بننا 90s کے اندر اور اب تک اس کا چلنا یعنی قائم رہنا، کیونکہ ہر سال اربوں روپے کی رقم جو ہے اس کے لیے درکار ہوتی ہے، تو اس کا بننا بھی ایک معجزہ تھا اور اس کا قائم رہنا اتنے عرصے تک یہ بھی معجزہ ہے. اور یہ اس وجہ سے بن سکا کہ عمران خان صاحب پر لوگوں کا ٹرسٹ تھا. عمران خان صاحب اتنے مقبول تھے کہ ہمیں یہ تاریخ
کہ جو آپ صفحات الٹیں. اور اسی طرح اگر آپ اپنے اسکول کا زمانہ یاد کریں تو اس ہاسپٹل کے لیے لوگوں نے, یعنی جو بیوائیں تھیں انہوں نے اپنی پینشن دے دی, جو اسکول طالب علم تھے انہوں نے اپنی جو پاکٹ بنی تھی وہ دی, جو خواتین تھی انہوں نے اپنے زیور دیے. تو یہ ایک بہت بڑی کیمپین تھی جس کے نتیجے میں یہ شوکت خانم ہاسپٹل بنا. پھر انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی جو کہ انٹرنیشنل لیول کی پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کراچی اور پشاور میں بھی شوکت خانم ہاسپٹل کے جو پروجیکٹس ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو کامیابیاں ہیں ایز اے لیڈر اور ایز اے اسپورٹس مین اور ایک فلائی ورکر کے طور پر, اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. پھر عمران خان صاحب کی پاکستان کے اندر یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے اس آرٹیکل کے اندر کہ کوئی زندہ شخص, کوئی ایسا شخص جس کے متعلق آپ امیجن کر سکیں, کوئی ایسا شخص جو فوت ہو گیا, کوئی ایسا شخص جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں گزرا ہو, ان سب سے مقبولیت, یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ 1950 کے بعد, قائد اعظم کی وفات کے بعد, اس لیے یہ بات کی گئی کہ خان صاحب کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے. جو ڈیڈ اور الائیو کے الفاظ استعمال کیے گئے وہ اس وجہ سے اس کے اوپر مور ثبت ہوئی ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کے طاقتور حلقے, یہ 76 سال سے جو کچھ چاہتے تھے ظاہر ہے کہ وہی ہوتا تھا. یہ صرف آج کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ 76 سال سے یہی کچھ ہو رہا تھا. لیکن اس پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا, اس کے اندر پورا جو ریاست تھی, پورے ریاست کا نظام, پورے ریاست کے ادارے جس کے اندر سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, لوور کورٹس, سیشن کورٹس, انسداد دہشت گردی کی کورٹس جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر مقدمات دھڑا دھڑ بنا رہے تھے, پولیس, چیف کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر جن کے نیچے یہ الیکشن ہوا, اسی طرح آئی جی پولیس, آپ کے ڈی ایس پیز, ایس پیز, ایس ایچ اوز, انسپیکٹر, پورا نظام, الیکشن کمیشن, جسٹس فائز عیسیٰ, پورا جو ملک کا نظام تھا وہ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا تھا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے وہ الیکشن 2/3 اکثریت سے زائد اکثریت سے جیتا. تو اب یہ جو حقائق ہیں, یہ ان کی روشنی میں میں اس آرٹیکل کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا نیا انکشاف کیا گیا, یہ انڈرسٹوڈ ہے پہلے سے. لیکن وہ اچھا ہے کہ اکٹھا یاد دہانی کے لیے, کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے کریڈٹ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ ثالثی کا کردار, اس کی ٹائمنگ ایسا بڑی امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنلی, اس پورے واقعات کو اکٹھا کر کے لکھنا, اور عمران خان کا نام اس طرح سے دنیا میں لیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ برطانیہ میں رائے صاحب, میں نے 6 سال, نواز شریف 5 سال جو ہے رپورٹنگ کی ہے, ان کے واقعات کو دیکھا, ان کا آنا, ان کا جانا, ان کے ہاتھ میں پرچیاں, کون پرچیاں دیا کرتا تھا, ان کی اپنی ٹیم, کور ٹیم جسے وہ کہتے تھے, لندن ٹیم کس طرح سے وہ بنی, وہ لوگ نعرے لگاتے لگاتے نواز شریف کے ساتھ کیسے اندر پہنچ گئے, اور پھر ان کے ساتھ آج کل نظر بھی آتے ہیں. تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے رائے صاحب. ہم نے کبھی نواز شریف کو انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے نواز شریف صاحب کی نہ کوئی انٹرویوز دیکھے, نہ نواز شریف صاحب کو کہیں پر برطانیہ کے اخبارات میں دیکھا. آج اگر عمران خان پاکستان میں جیل میں بھی بیٹھا ہوا ہے نا, تو وہ برطانیہ کے اخبارات میں روز چھپتا ہے اور روز اس کا نام بکتا ہے. تو دیٹ از اے ڈفرنس, اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ کوئی ایسے وہ باتیں بتائیں جو دنیا کو نہیں پتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آرٹیکل تھا اس میں میرا سب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, اور یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, اور لکھنے والے نے کیا لکھا, اس نے کہا جی کہ میں نے بی بی سی کی جو آرکائیوز تھی اس میں بیٹھا ہوا تھا, اور مجھے کئی گھنٹے لگے. اگر اس آرکائیو کو آپ دیکھیں کہ عمران خان اصل میں ہے کیا, آؤ تمہیں عمران خان سے ملاتے ہیں, اصل میں عمران خان ہے کیا. پھر ایک اور جو امپورٹنٹ بات تھی کہ دے آر آل ٹرائنگ ٹو ایریڈیکیٹ عمران خان بٹ اٹ از ناٹ پاسبل. پاکستان میں دیر از نو پاکستانی, کوئی ایسا پاکستانی نہیں, کوئی مرد عورت زندہ مردہ حقیقت میں یا امیجنری کریکٹر ایسا نہیں ہے کہ اتنا فیمس ہو جتنا عمران خان ہے. میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں خان صاحب کے لیے جو استعمال کیے گئے, اس کی ٹائمنگ اور اس کا مجموعہ, اور جس طرح سے ایسے وقت میں جب قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جھک نہیں رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ خان صاحب ڈیل کریں باہر آئیں, آپ میں اور نواز شریف میں اور باقی لوگوں میں بڑا فرق ہے, چونکہ آپ کی جو ڈیل ہوگی وہ قوم کے لیے ہے. ان لوگوں کی ڈیل جو تھی وہ سروائیول کے لیے تھی, جیسا کہ میڈم کہتی ہے نا کہ سروائیول کے لیے جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں.
دیکھیں ایک تو آپ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. میں بھول گیا, سوری. مقبول اور مشہور ہونے میں فرق ہے. مشہور تو آصف علی زرداری صاحب بھی بہت ہیں اور بہت تھے. نہیں, انہوں نے بڑی محنت سے یہ مشہوری جو ہے حاصل کی, بڑی محنت سے ہی نام کمایا ہے. جی, کیونکہ سوئس حکومت نے حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا کہ آپ کی جو منی لانڈرنگ کر کے رقم ہے وہ یہاں پارک ہوئی ہے, وہ ہمارے پاس ہمارے بینکوں میں پارک ہوئی ہے. اور پھر وہ مشہور زمانہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی کہ جو ایک ہائی کمشنر تھے وہ کس طرح سے وہاں سے دستاویزات لے کے جو ان کی منی لانڈرنگ کے متعلق دستاویزات لے کے وہ شفٹ کر رہے تھے. اسی طرح ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ ایک یورپی ملک جو ہے وہاں کے کسی نصاب میں بھی آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے سیاست کو کرپشن کا ذریعہ بنایا, تو وہ کسی ان کی بک میں بھی وہ کچھ سٹوری مبینہ طور پر شامل تھی, جو کہ سٹوری بڑی وائرل بھی ہوئی تھی. اسی طرح آصف علی زرداری کے متعلق جو ویسٹرن میڈیا اس نے ایسے کارٹون بنائے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو پھر ہاتھ بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ بھی ساتھ تو نہیں لے گئے. یعنی اس قدر یہ ان کے متعلق ایک کرپٹ شخصیت کا ایک امیج بنایا گیا, اور پھر مسٹر 10% بھی ان کو خطاب ملا. اسی طرح جو میاں نواز شریف ہیں, ان کی آف شور کمپنیوں کے حوالے سے کوئی پیناما جو لیکس تھی, جو آف شور کمپنیوں کا ان کا انکشاف ہوا, یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا تھا. یہ کوئی اسکینڈل یہ کوئی پاکستانی صحافی نے نہیں کیا تھا, یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کا اسکینڈل تھا. انٹرنیشنل لیول کے صحافی جو ہیں اس کو سامنے لے کے آئے تھے. میاں نواز شریف کی تصاویر جو ہیں وہ اور پوری فیملی کی چھپی تھی. تو مشہور تو یہ بھی ہیں. عمران خان صاحب مقبول ہیں ہر مثبت پہلو کی وجہ سے, اور شریف خاندان اور آصف علی زرداری کا جو خاندان ہے یہ مشہور ہے ہر نیگیٹو پہلو کے حساب سے. تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں شاید کوئی ایسا آرٹیکل بھی آ جائے جس میں پتہ چلے کہ مشہور جو ہیں وہ یہ بھی ہیں. اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں جو ہم خبر پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک مرتبہ پھر کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بیک ڈور بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اور اگلے کچھ ہفتوں کے اندر عمران خان صاحب جو ہے بنی گالہ منتقل ہو سکتے ہیں. اگین ظاہر ہے کہ ہم کسی صحافی کے سورسز کو چیلنج نہیں کر رہے, لیکن جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ سہیل آفریدی کی میٹنگز ہوئیں, سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس ہوئی, سہیل آفریدی نے اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور ایک مہم چلانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ تیاری کر رہے ہیں وہ, لیکن جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو اس کی مین اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کی کسی تحریک سے توجہ ہٹائی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس وقت تو اس قسم کی کوئی تحریک کی ضرورت نہیں. باقی سہیل آفریدی صاحب کو جو کچھ انہوں نے تیاری کرنی تھی, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ تیاری اب تک ہو چکی ہوگی, رجسٹریشن ہو چکی ہوگی, اور تحریک جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے میں اب بالکل شروع ہونے والی ہوگی. جو آپ کی ریجنل ہیپننگ تھی جنگ کے حوالے سے, یہ بھی اب لگ رہا ہے کہ اختتام اس کا ہونے والا ہے. تو اس وقت تو تیاری ان کی مکمل ہونی چاہیے تھی. بہرحال چلیں, اگر یہ اگلے 3-4 ہفتے میں یہ تیاری مکمل کر کے اپریل کے اینڈ میں, کیونکہ مئی جون میں تو پھر گرمی بھی بہت ہو جائے گی, تو اپریل کے اینڈ میں اگر یہ تحریک چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. اگر یہ ڈی چوک میں آ کے ایک مؤثر دھرنا دیں اور غیر معینہ مدت کا دھرنا ہو, پرامن دھرنا ہو, تو عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی سچویشن میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو کوئی بنے گالا وغیرہ جیسے کچھ صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں منتقل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی موو ہو رہا ہے, کیونکہ اگر ایسا کوئی موو ہونا ہوتا تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کی مرضی کے جو ڈاکٹر ہیں, یعنی ان کے جو ذاتی معالجین ہیں, ان کو پینل میں شامل کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروایا جاتا. نہ عمران خان صاحب کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہوا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ اور باقی جو اہل خانہ ہیں ان کو عمران خان صاحب سے عید کے دن بھی نہیں ملنے دیا گیا, اور آج بھی جو عموماً ملاقاتوں کا دن ہے, گزشتہ روز جو ملاقاتوں کا دن تھا منگل کا, تو اس دن بھی ان کو نہیں ملنے دیا گیا. تو اب ایک طرف تو جب ملاقاتیں تک بند کر دی گئی ہیں, تو اس پوری صورتحال میں اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی پیش رفت ہو رہی ہوتی تو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہوتے. تو پروبیبلی کہ اگین کسی کے سورسز کو چیلنج کیے بغیر
تو لگتا یہ ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک کا ایک مومنٹم شاید بن جائے، اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اور بہت سے پی ٹی آئی کے اپنے رہنما بھی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کمپرومائزڈ سچویشن میں رہیں، ہمیں کوئی تحریک نہ چلانا پڑے، ان کو بھی اس قسم کی خبریں یا اس قسم کی افواہیں اور اس قسم کی اطلاعات جو ہیں وہ شوٹ کرتی ہیں۔